बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप में से जो देहाती हैं वो आकाश बेल से वाकिफ होंगे। आकाश बेल एक ऐसी पीले रंग की बेल होती है जो जिस दरख्त पर चढ़ जाए तो उस दरख्त को मुकम्मल तौर पे घेर लेती है और खुद नशोनुमा पाती है, बड़ी फलती फूलती है, लेकिन जिस दरख्त के साथ लिपट जाए ना उस दरख्त को मार देती है, वो दरख्त खत्म हो जाता है। ये मैंने क्यों कहा? ये मैंने इसलिए कहा कि 1947 से लेकर 2024 तक हमें यानी पाकिस्तान को एक ऐसी आकाश बेल ने लपेट रखा है जिसमें वो बेल तो बड़ी फल फूल रही है, लेकिन वो जो अंदर ओरिजिनल दरख्त था वो दरख्त जो है वो रोज बरोज कमजोर हो रहा है। वो दरख्त जो है वो सिसक कर मर रहा है और किसी को कोई ख्याल नहीं। आज जो आपके सामने कंपैरिजन लाया हूं, जो पहले दिन से यानी 47 से लेकर और 2024 तक जो चपकलिश जारी है, सिविल जो है सुपरमेसी और मिलिट्री सुपरमेसी। मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूं कि 15 साल तक वज़ीर आज़म रहने वाले जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने सारा जो है निज़ाम सेट कर दिया, आइन दे दिया, फौज के इख्तियारात, सिविलियन के इख्तियारात, सारा सेट हो गया। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ 1948 में कैद आज़म का इंतकाल हो गया और उसके बाद हर किसी ने जो है वो अपनी जो है वो सियासत चमकाई, बदमाशी चमकाई। मैं आज आपको बताऊंगा कि ये किस तरह और मामला कैसे शुरू हुआ। सबसे पहले आपको बताऊं कि पाकिस्तान के जो दो पहले आर्मी चीफ थे वो आर्मी चीफ गोरे थे, यानी वो बरतानिया के नुमाइंदे थे। वो चुप करके अपनी सर्विस पूरी करके वापस चले गए। हालांकि जनरल डगलस ग्रेसी पे कहा जाता है कि उन्होंने भी कैद आज़म के अहकामात को थोड़ा बहुत वायलेट किया था। तो आप देख लें, यानी जनरल फ्रैंक वॉल्टर और जनरल डगलस ग्रेसी, ये दो गोरे हमारे चीफ थे। जो 1947 में पाकिस्तान बना तो उसके बाद ये दो चीफ बने। अब हम आते हैं लोकल चीफ्स पे, जिन्होंने चंद चढ़ाए और जिन्होंने मुल्क को यहाँ पे पहुंचाया। पाकिस्तान जब बना तो जो है वो अयूब खान वो ब्रिगेडियर थे और अयूब खान जो है वो पहले लोकल चीफ पाकिस्तान के बने, यानी हज़ारा से इनका ताल्लुक था और क़याम पाकिस्तान के वक्त इनका जो सीनियरिटी नंबर था वो 10वां था और ये ब्रिगेडियर के ओहदे पर फायज थे। उस अगले बरस कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है वो अयूब खान को ब्रिगेडियर से मेजर जनरल के ओहदे पर प्रमोट करके इनको जो है वो मशरकी पाकिस्तान भेज दिया। इस दौरान जो सबसे पहली शिकायत मौसूल हुई वो शिकायत ये थी और वो लगाई थी सरदार अब्दुल रब निश्तर ने। सरदार अब्दुल रब निश्तर को मुहाजिरीन की बहाली का काम सौंपा गया और उनके साथ ड्यूटी लगाई गई अयूब खान की। तो सरदार अब्दुल रब निश्तर ने कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से कहा कि ये शख्स मेरे काम में टांग अड़ाता है, मेरी बात नहीं मानता और मुझे डिक्टेट भी करता है, यानी अयूब खान। ये आप देखें कि कहाँ से मसला शुरू हुआ। तो अयूब खान कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने काफ़ी गुस्सा किया और उन्होंने पाबंदी लगा दी कि अयूब खान को 2 साल तक कोई ओहदा न दिया जाए और इनको मशरकी पाकिस्तान में रखा जाए। ये पहली जो है वो क्लैश थी। उसके बाद क्या हुआ जी? जनवरी 1951 वज़ीर आज़म खान लियाकत अली खान ने अयूब खान को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया, यानी ये 1951 था जब मेजर जनरल से वो चीफ जो है वो बन गए इसके पाकिस्तान के। ज़ाहिर है मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और उसके बाद आर्मी चीफ खान लियाकत अली खान ने अयूब खान को अपॉइंट किया। उसके बाद क्या हुआ? स्टोरी उसके बाद शुरू होती है। स्टोरी ये थी कि जब सिकंदर मिर्जा ने पहली दफ़ा जमहूरी निज़ाम को लपेटा
تو اس نظام کو لپیٹنے کے پیچھے ایوب خان تھے، یعنی سامنے اسکندر مرزا تھے، چہرہ اسکندر مرزا کا تھا، لیکن ان کی سہولت کاری مکمل طور پہ وہ ایوب خان کر رہے تھے۔ اور میرا خیال ہے پاکستانی عوام سہولت کاری کا لفظ اتنی دفعہ سن چکے ہیں، اتنا سمجھ چکے ہیں کہ اب ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ 8 فروری کو کیا ہوا، 8 فروری کو ریزلٹس کیا تھے، 9 فروری کو ریزلٹ کیا ہوئے، 10 فروری کو ریزلٹ کیا ہوئے۔ تو سہولت کاری کا مطلب آپ کو اچھی طرح آ گیا ہوگا۔ اسکندر مرزا نے نظام لپیٹا اور اس کی سہولت کاری یا اس کی جو گارنٹی تھی یا اس کی جو ہے انشورنس پالیسی تھی وہ ایوب خان تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا جی؟ پھر کیا ہوا؟ پھر جب اسکندر ایوب خان نے دیکھا کہ اسکندر مرزا نے میری سپورٹ پر اقتدار لے لیا ہے تو میں خود جو ہے وہ کیوں نہ اقتدار لے لوں، تو پھر جو ہے وہ سکندر مرزا کو ہٹا کر ایوب خان نے ٹیک اوور کر لیا۔ لیکن وہ کس طرح گئے یہ آپ کو جو ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ سکندر جو ہے نا وہ ایوب خان کے کہنے پر سکندر مرزا سے استعفیٰ لے لیا گیا اور ان کو اور ان کی اہلیہ کو وہ جلا وطن کر دیا گیا۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ جلا وطن کر دیا گیا اور ساتھ ہی مارشل لا لگا دیا گیا۔ استعفے کی رات سکندر مرزا جو ہے وہ نائٹنگ سوٹ میں یعنی سلیپنگ سوٹ میں وہ لیٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے فوجیوں کی آوازیں جو ہے جوتوں کی آوازیں سنی تو انہوں نے دیکھا وہاں پر فوجی موجود تھے اور انہوں نے لاتیں، گھونسے اور جو ہے نا مکے جو ہے وہ اس پہ سکندر مرزا پر برسائے اور ان سے جو ہے وہ استعفیٰ طلب کیا۔ اور یہاں پہ آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ اس وقت تھے لیفٹیننٹ جنرل واجد علی خان۔ یہ واجد علی خان عمران خان کے سگے خالو تھے جو اس وقت لیفٹیننٹ جنرل تھے۔ ان کے ہاتھ میں استعفیٰ تھا، ان کے ہاتھ میں گن تھی، انہوں نے گن بھی آگے کر دی، انہوں نے استعفیٰ بھی آگے کر دیا۔ پھر سکندر مرزا نے چپ چاپ جو ہے وہ استعفے پر وہ سائن کر دیے۔ اس طرح لاتوں، گھونسوں اور مکوں سے رخصت ہونے والا پاکستانی حکمران وہ سکندر مرزا تھا۔ جس طرح آیا تھا، جس طرح اس نے نظام چلایا اسی طرح گیا۔ پھر فیلڈ مارشل نے جو ہے وہ مارشل لا نافذ کر دیا اور 11 سال جو ہے پھر انہوں نے موجیں کی، پھر کوئی نہیں پھڑکا۔ اس دوران جو ہے وہ کافی آپ کو پتہ ہے فاطمہ جناح کا الیکشن بھی ہوا، فاطمہ جناح کا جو ہے نا الیکشن ریگڈ کیا گیا، ان کے ساتھ بدترین دھاندلی کی گئی، ان کے خلاف ایوب خان اور ذوالفقار علی بھٹو نے بازاری زبان استعمال کی اور ایک عورت کے مقابلے میں جو کچھ ان سے نامردی ہو سکتی تھی ان دونوں نے کی۔ بہرحال وہ ایک تاریخ ہے۔ اس وقت جو ایوب کے اپوزیشن لیڈر تھے، یہ ایک دلچسپ بات آپ کو بتاتا چلوں، وہ سردار بہادر خان تھے اور وہ ایوب خان کے سگے بھائی تھے اور انہوں نے ہی پہلی دفعہ یہ جو ہے وہ ایوب خان کے لیے اور ایوب خان کی حکومت کے لیے استعمال کیا تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، یعنی انجام گلستان کیا ہوگا، میرا خیال ہے پورا مصرع ہے۔ بہرحال یہ خان بہادر خان نے ایوب خان کی حکومت کے لیے استعمال کیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایوب خان نے 2 آرمی چیفز کو وہ مقرر کیا۔ پہلے نمبر پہ انہوں نے آرمی چیف مقرر کیا، یعنی اپنے پورے ٹینیور میں پہلے نمبر پہ انہوں نے آرمی چیف مقرر کیا، ایک انتہائی شریف النفس، اور ان کے بارے میں کہا گیا، ان کے بارے میں بریگیڈیئر صدیق سالک لکھتے ہیں، میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا کہ بنیادی طور پہ موسیٰ خان کمزور چیف تھے، یعنی ان کے دور میں 65 کی جنگ ہوئی، لیکن ظاہر ہے یہ پھر سارا کچھ ایوب کے پاس ہی تھا۔ لیکن ایک پوائنٹ پہ صدیق سالک لکھتے ہیں کہ موسیٰ خان 1000 درجے بہتر تھے یحییٰ خان سے، اگر ان میں ذرا سی بھی ہمت ہوتی تو وہ یحییٰ خان کی جگہ لے سکتے تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ تقدیر ہے۔ تو موسیٰ خان کو پہلے
جو 2 چیف اپوائنٹ کیے ایوب خان نے، تو پہلے نمبر پہ انہوں نے موسیٰ خان کو اپوائنٹ کیا۔ موسیٰ خان کے دور میں جو ہے وہ 65 کی جنگ بھی ہوئی اور موسیٰ خان 6 برس تک پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف رہے۔ اس کے بعد جب دوسرا چیف نامزد کرنے کی باری آئی تو نواب آف کالا باغ امیر محمد خان نے ایوب خان کو وارن کیا کہ کسی بھی طور پر یحییٰ خان کو چیف نہیں بنانا، یہ انتہا درجے کا عیاش اور آزاد شخص ہے۔ لیکن ایک ویلاگ میں عرض کر چکا ہوں، یہاں پرسنل سکور سیٹل کرنا ہوتا ہے، یہاں ذاتی دشمنی ہوتی ہیں جو آج کل بھی چل رہی ہیں۔ ایوب خان نے جو ہے وہ نواب آف کالا باغ کو کہا کہ اس قوم نے مجھے آخری دنوں میں ایوب کتا ہائے ہائے کہا تھا، اب میں تو کتا تھا نا، اب میں اس قوم کو سور کے حوالے کر کے جاؤں گا۔ اور پھر ایوب خان نے اپنی بات پر عمل کیا اور قوم کو سور کے حوالے کس طرح کیا کہ یحییٰ خان کو جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف مقرر کر دیا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ وہ واقعی سور جو ہے وہ واقع ہوا اور اس کے دور میں پاکستان جو ہے وہ 2 لخت ہوا۔ پاکستان کے 2 لخت ہونے کے فوراً بعد جنرل یحییٰ خان نے جنرل گل حسن خان کو چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا، بھٹو کی بہت جو ہے وہ لوگ تعریفیں کرتے ہیں۔ یقین کریں کہ پاکستانی پولیٹکس کا اگر گہرائی سے آپ مطالعہ کریں گے تو بھٹو جیسا مکار، بھٹو جیسا لعنتی کردار شاید ہی آپ کو ملے۔ یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ لوگوں کے دباؤ میں آ کر اس نے چند اچھے کام بھی کیے، لیکن بہرحال یہ جڑیں کھوکھلی کرتا رہا۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس نے کیا کیا۔ جنرل گل حسن خان جو ہے نا چیف آف آرمی سٹاف بنے۔ یہ چاہتے تھے کہ ٹکا خان جو ہے نا وہ آرمی چیف بنے۔ ٹکا خان رائٹ ہینڈ تھا ایوب اس کا بھٹو کا۔ پھر کیا ہوا، 3 مارچ 1972 یعنی چیف آف آرمی سٹاف کو اغوا کر لیا گیا، اس کے پہلو میں پستول رکھ دیا گیا اور اس وقت تک گل حسن خان کو نہیں چھوڑا گیا جب تک جنرل ٹکا خان کو کراؤن نہیں لگ گئے۔ اب اندازہ کریں، یہ بھی بھٹو کی مہربانی تھی۔ ایک چیف آف آرمی سٹاف کو اغوا کر کے پہلو میں گن رکھ کے ادھر یحییٰ خان کو ٹکا خان کو جو ہے وہ چیف بنوا دیا گیا۔ یہ ہو رہا تھا اس ملک کے ساتھ۔ یہ جو ہے نا آپ کو کوئی یہ نہیں کہ آپ جو ہے نا وہ اس پہ یہ آپ آن دی ہول دیکھیں کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا تھا جب یہ ملک بنا اور یہ کیا کر رہے تھے، یہ ملک کے ساتھ کیا کر رہے تھے جو اب حالت ہوئی ہے۔ اس کے بعد جی ٹکا خان آ گئے۔ پھر کیا ہوا، پھر یہ ہوا کہ نیا چیف اپوائنٹ کرنے کے لیے ٹکا خان کے بعد بھٹو نے ٹکا سے مشورہ کیا۔ ٹکا نے کہا کہ ضیاء، اس کو وہ جیل کہتے تھے اس وقت ضیاء کو، ٹکا خان، کہ یہ ہر وقت جو ہے وہ مسلح پہ پڑا رہتا ہے، بڑا شریف آدمی ہے۔ 7 جرنیلوں کو سپرسیڈ کر کے ضیاء الحق کو چیف آف آرمی سٹاف ٹکا خان کے کہنے پر بھٹو نے مقرر کر دیا۔ اور آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ واللہ خیر الماکرین۔ پھر کیا ہوا کہ اگلے برس ہی جب ٹکا نے سفارش کی ضیاء کو لگایا گیا چیف، اگلے برس ہی ضیاء نے بھٹو کی نہ صرف حکومت ڈسکس کی، نہ صرف جو ہے مارشل لاء لگایا، بلکہ بھٹو کو سولی پہ بھی لٹکا دیا۔ پھر یہی ہوتا ہے جو کچھ آپ کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا جی، 11 سال آرمی چیف رہنے کے بعد 17 اگست 1988 C-130 بھاولپور بستی لال کمال میں پھٹا اور لوگوں کی جنرل ضیاء الحق سے جان چھوٹی۔ اور اس کے بعد جو قائم مقام صدر تھے غلام اسحاق خان نے ضیاء کے بعد جنرل اسلم بیگ کو 3 سال کے لیے چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ مقرر کر دیا۔ یہ بار بار شیخ رشید صاحب بھی کہہ چکے ہیں اور باقی لوگ بھی کہ جنرل اسلم بیگ کی بڑی خواہش تھی کہ وہ مارشل لاء لگائیں، لیکن باوجود وہ مارشل لاء نہ لگا سکے اور اپنی مدت پہ گھر چلے گئے۔
नवाज शरीफ ने अपने पहले टेन्योर में 2 जो है वो आर्मी चीफ्स का तकर्रुर किया। 2 किस तरह? सबसे पहले उन्होंने आर्मी चीफ बनाया जनरल आसिफ नवाज जंजुआ को। ये जेएलएम के वो जनरल आसिफ नवाज जंजुआ हैं जिनको मरी में जो है वो रिश्वत देने की कोशिश की थी नवाज शरीफ ने, क्योंकि इनको बाप बता गया था कि चीफ अपना होना चाहिए। उस रिश्वत को बड़ी बुरी तरीके से ठुकराया था आसिफ नवाज जंजुआ ने, और वो जो रिश्वत थी वो BMW थी। BMW गाड़ी देना चाहिए नवाज शरीफ ने, और जंजुआ साहब ने ठुकरा दिया। फिर जंजुआ साहब के साथ अजीब वाक़या पेश आया। जॉगिंग ट्रैक पे इनको हार्ट अटैक हुआ, इनका इंतकाल हुआ, लेकिन इनकी अहलिया ने और इनके भाई ने वो बराह रास्त इल्ज़ाम वो हुकूमत पे लगाया कि इसकी हुकूमत जिम्मेदार है। बहरहाल बाद में बहुत कुछ होता रहा। जंजुआ के बारे में भी कहा जाता है कि जनरल जंजुआ भी मार्शल लॉ लगाने का वो इरादा रखते थे, ख्वाहिश रखते थे। उन्होंने MQM को भी स्मैश किया था। बहरहाल ये जब अयूब खान ने, मैंने एक व्लॉग में कहा था कि अयूब खान ने जब 11 साल जो है मज़े लूटे, फिर वहाँ से मेरा ख्याल है इनका DNA चेंज हो गया। यानी ये सारे फिर इसी चक्कर में पड़ गए कि ये मुल्क हमें बनाकर देकर गए कैद आदम, लिहाजा अब जंजुआ साहब भी इस चक्कर में थे, लेकिन उनको हार्ट अटैक हो गया। उनके बाद नवाज शरीफ ने किसको अपॉइंट किया? नवाज शरीफ ने उस वक्त 5वें नंबर पे मौजूद थे अब्दुल वहीद काकड़, यानी 5वें जो है वो चीफ अब्दुल वहीद काकड़ को नवाज शरीफ ने जो है वो चीफ लगाया जनरल आसिफ नवाज जंजुआ के बाद। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तारीख में उस वक्त सीनियर तरीन, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा सीनियर तरीन जर्नैल को चीफ लगाया गया जब बेनज़ीर भुट्टो ने 12 जनवरी 1996 को जनरल जहांगीर करामत, जो उस वक्त पूरी आर्मी में सबसे सीनियर थे और पहले नंबर पर थे, जहांगीर करामत को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बेनज़ीर भुट्टो ने लगाया था। उसके बाद क्या हुआ जी? उसके बाद नवाज शरीफ की खारिश, जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है, कोई मरहम नहीं है, उन्होंने इतना तंग किया जहांगीर करामत को, इतना तंग किया, और जहांगीर करामत ऐसे टेम्परामेंट के मालिक थे कि फौजी उनको जनरल बाजी कहना शुरू कर दिया कि नवाज शरीफ इतना तंग करता है, और जहांगीर करामत का रिस्पॉन्स वो इतना जो है ना वो सॉफ्ट होता है कि वो उसको जनरल बाजी कहते थे जहांगीर करामत को। फिर क्या हुआ जी? इसने जहांगीर करामत ने इस्तीफा दे दिया और चुप करके घर चले गए। फिर क्या हुआ जी? जहांगीर करामत के बाद नवाज शरीफ ने कोर कमांडर मंगला परवेज मुशर्रफ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया। फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने के बाद वो इनके तल्लुकात इतने अच्छे नहीं रहे। परवेज मुशर्रफ श्रीलंका के दौरे पर थे और उसके बाद जो है वो वापस आ रहे थे, जब नवाज शरीफ ने 12 अक्टूबर 1999 को उन्हें फिजा में ही डिसमिस कर दिया और DGISI ज़ियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ जो है वो बना दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि 7.5 मिनट के अंदर मेजर जनरल अली जान औरकज़ई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, उन्होंने नवाज शरीफ को और ज़ियाउद्दीन भट्ट को जो है वो गिरफ्तार कर लिया और मुल्क में फिर मार्शल लॉ लग गया। उसके बाद मार्शल लॉ, मुशर्रफ, बड़ा कुछ है, लेकिन 2007 में परवेज मुशर्रफ ने अशफाक परवेज कियानी को जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया। उसके बाद दौर फिर आया नवाज शरीफ का, और नवाज शरीफ ने तीसरे नंबर पर मौजूद लेफ्टिनेंट जनरल राहील शरीफ को पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है वो लगा दिया। वो आपके सामने है। उसके बाद नवाज शरीफ ने फिर एक दफ़ा राहील शरीफ के जाने के बाद जनरल कमर जावेद बाजवा को पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनाया, और इमरान खान की हुकूमत ने, बल्कि सब ने मिल के बाजवा को
ایکسٹینشن دی، وہ 6 سال کے لیے آرمی چیف رہے، اور پھر شہباز شریف کی حکومت تھی اور سارا جو مشورہ تھا وہ نواز شریف کا تھا۔ وہ جو چیف تھے وہ عاصم منیر کو پاکستان کا آرمی چیف مقرر کر دیا گیا، جو آج تک یا آج کل پاکستان کے آرمی چیف ہیں۔ یہ میں تھوڑا سا اجمالی جائزہ آپ کے سامنے رکھنا تھا کہ ایوب خان نے کیسے اس ادارے کا ڈی این اے خراب کیا۔ یعنی آپ ذرا تھوڑا سا سوچیں نا کہ جو بھی پھر یہ جو ہی کمان لیتا ہے تو پھر اس کے ذہن میں عجیب و غریب جو ہے وہ خیالات آنا۔ آپ دیکھ لیں کہ جو ہے نا وہ جو بھی یعنی کمان بعد میں سنبھالتا ہے اور یہ ذہن میں پہلے لاتا ہے کہ میں جو ہے وہ سارا کچھ کیپچر کر لوں گا، اور جو ہے نا اپنے 3 سال کو 6 سال میں کنورٹ کر دوں گا، اپنے 3 سال کو 11 سال میں کنورٹ کر دوں گا، 9 سال میں کنورٹ کر دوں گا۔ جب تک یہ رویہ رہے گا، جب تک اختیارات کی تقسیم نہیں ہوگی، جب تک آئین پر مکمل عمل درآمد نہیں ہوگا، یہی حال ہوتا رہے گا، یہی میوزیکل چیئر چلتی رہے گی، اور اس میں پسیں گے یا اس میں جو سب سے زیادہ نقصان ہوگا وہ پاکستان کی عوام کو ہوگا۔ آج جسٹس خاکی فائد عیسیٰ کو بہت بڑی اور ذلت آمیز شکست ہوئی۔ میں بات کر رہا ہوں اب کت خانے کی۔ شکست یوں ہوئی کہ وہ تصدق حسین جیلانی نے جو 75 سال کے تھے اور سنا ہے کہ جو ہے نا کافی بزرگ تھے، انہوں نے معذرت کر لی، کیونکہ 300 سینئر جو وکلا تھے انہوں نے خط لکھا، اس میں ان کا بیٹا بھی شامل تھا کہ یہ آپ اچھا نہیں کر رہے، اور وکیلوں کو اس بات پہ بھی اعتراض تھا کہ جس حکومت کے خلاف 6 ججوں نے خط لکھا، آپ نے ان 6 ججوں کو اٹھا کر انہی بھوکے بھیڑیوں کے سامنے ڈال دیا، تو پھر خاکی فائز عیسیٰ کو ذلت آمیز میں کہوں گا شکست ہوئی، ورنہ وہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اب سو موٹو میں کنورٹ ہوا ہے، 7 رکنی بینچ بنا ہے۔ اس 7 رکنی بینچ میں جو اگر آپ کہیں کہ جو ہے نا وہ امید کی کرن ہے، تو وہ اطہر من اللہ بیٹھے ہیں۔ اطہر من اللہ امید تو ہے کہ کافی کپڑے شپڑے اتاریں گے اور کافی سوالات کریں گے۔ بہرحال یہ میں نے آپ سے ہمیشہ کہا ہے کہ جو مفاہمت ہوتی ہے نا وہ مزاحمت سے ہوتی ہے، یعنی آپ اگر حلوہ بنیں گے نا تو لوگ آپ کو کھا جائیں گے، اور اگر آپ زہر بنیں گے تو لوگ آپ کو تھوک دیں گے۔ اب مزاحمت ہوئی، پی ٹی آئی نے بہت مزاحمت کی، یعنی یہ تصدق حسین جیلانی کے معاملے پر وکلا نے بہت زیادہ مزاحمت کی، اور اس پہ میں آپ کے سامنے 1-2 ویلاگ کر چکا ہوں۔ شہباز شریف پہ مزاحمت ہوئی، ہینڈلرز پہ ہوئی، اعظم نذیر تارڑ پہ ہوئی، اور آخر کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اوپر جو ہے نا وہ خدا، نیچے خلق خدا۔ عمران خان کو اگر کوئی جیل سے باہر لا سکتا ہے تو وہ آپ لوگ ہیں، وہ خلق خدا ہے۔ کل پرسوں دیکھیں نا پشاور میں کیا ہوا ہے۔ اگر اس طرح لوگ جس طرح پشاور میں یا KPK میں نکلے ہیں، اس طرح پنجاب میں نکل آئیں، تو اس حکومت کی تو جو ہے نا وہ پیر ہی نہیں ہے، یہ تو حکومت ہی جعلی ہے، یہ تو حکومت ہی فارم 47 کی ہے۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے، اب دیکھیں نا ان 6 ججز نے قربانی دی، ان 6 ججز نے جو ہے رسک لیا اور ان کو پھل مل گیا۔ انہوں نے بڑی اپنی طرف سے جسٹس خاکی، فائد عیسیٰ اور شہباز شریف، یہ بڑے اپنی طرف سے وہ سیف کھیل رہے تھے کہ جی اپنی مرضی کا کمیشن بنا دیا، اپنی مرضی کا جج بنا دیا، اب وہ اعظم نذیر تارڑ اپنی مرضی کے جو ہے نا ٹرمز آف ریفرنس بنا دے گا اور وہ جج ہمارے حق میں فیصلہ کر دے گا، اور یہ 6 جج۔ اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح نہیں ہوتا۔ جب آپ مزاحمت کرتے ہیں، جب آپ قربانی کے لیے تیار ہوتے ہیں، جب آپ قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اب ایکسپوز ہوا ہے فائد عیسیٰ، یعنی اگر فائد عیسیٰ میں کوئی جو ہے نا ذرا سی اخلاقیات ہوتی تو تھوک ہی چاٹا ہے نا
کیونکہ فائد عیسیٰ شہباز شریف سے ملا، پھر کمیشن بنایا، پھر تصدق جولانی۔ اب تو پہلا کام یہ تھا، جس طرح وہ ایچیسن کا پرنسپل مستعفی ہوا ہے، سب سے پہلا کام تو یہ تھا کہ عامر فاروق بھی مستعفی ہوتا اور قاضی فائد عیسیٰ بھی مستعفی ہوتا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے یہ قرآن اور حدیثوں کے حوالے دیتا ہے فائد عیسیٰ، اور یہ جو ہے نا ضلالت کی کسی اور ہی منزل پر فائز ہے جس طرح فائد عیسیٰ ہے۔ تو بہرحال پہلی جو ہے وہ جیت ہوئی ہے ان اپ رائٹ ججز کی، جنہوں نے خط لکھا، جنہوں نے اس نظام کو ادھیڑا، جنہوں نے ٹھیکیداروں کے چہروں سے نقاب نوچے، جنہوں نے کیمروں کے بارے میں بتایا۔ تو بہرحال اب وہ سو موٹو ہو گیا اور سپریم کورٹ سنے گی، اور اب قاضی فائد عیسیٰ امید ہے جرت کریں گے، براہ راست کوریج دکھائیں گے کہ لوگ سنیں کہ ججوں کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے۔ اب فائد عیسیٰ نے جرت کرنی ہے اور اب اپنا جو چوغا ہے یا وہ جو گگرا ہے یا جو وہ لہنگا ہے اس کو گیلا نہیں کرنا اور براہ راست سنوانا ہے۔ آج پی ٹی آئی والوں کو بہت بہت مبارک ہو، یہ اسی قسم کے کیسز تھے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کی جو توشہ خانے کی سزائیں تھیں وہ معطل ہو گئی ہیں، ان کو آزاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن چونکہ ان پہ ابھی سائفر ہے، ان پہ ابھی عدت ہے، وہ آزاد تو نہیں ہو سکتے۔ لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ اس نظام پہ جتنا دباؤ بڑھے گا، یہ نظام 2 نمبر ہے، یہ نظام جعلی ہے، یہ حکمران فارم 47 کے ہیں، ان کے پاؤں نہیں ہیں۔ جتنا آپ دباؤ بڑھائیں گے، لوگ جتنا دباؤ بڑھائیں گے تو یہ کسی کے بس میں نہیں رہے گا۔ عمران خان کو زیادہ عرصے تک ابھی جیل میں نہیں رکھا جا سکتا، وہ بھی ایسے بوگس کیسوں میں، وہ بھی ایسے نام نہاد کیسوں میں جن کا سر پیر ہی نہیں ہے۔ ابھی ویڈیو کے شروع میں آپ کو سارا کچھ بتا چکا ہوں کہ اس ملک میں کیا ہوتا رہا ہے، ابھی بھی اس ملک میں وہی ہو رہا ہے۔ یہ سزائیں کیوں دلوائی گئیں، کس نے دلوائیں، یہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ عمران خان کو اندر رکھنا ہے، عمران خان کو الیکشن سے باہر رکھنا ہے، کمپین نہیں کرنے دینی، وہ سارا کچھ ہو گیا، وہ سارے مقاصد ان کے پورے ہو گئے۔ لیکن ایک بار پھر آپ کو بتا دوں کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی۔ اگر خلق خدا روڈوں پہ آ گئی، خلق خدا کو روڈوں پہ آنا چاہیے، خلق خدا کو اپنا مینڈیٹ منوانا چاہیے، اپنا مینڈیٹ واپس لینا چاہیے۔ خان صاحب وہ بری ہوں گے اور ہر حال میں ہوں گے، یہ ہوا کا پہلا جھونکا ہے۔ بہرحال پی ٹی آئی والوں کو اور ان کے ہمدردوں کو اور ان کے ووٹرز کو، ان کے سپورٹرز کو بہت بہت مبارک ہو کہ خان صاحب کی جو سزا تھی توشہ خانہ میں وہ معطل ہو گئی ہے۔ اللہ پاک تو آپ کو آسانیاں عطا فرماوے، آسانیاں ونڈرونی توفیق عطا فرماوے۔ ریکویسٹ ہوئیے کہ سبسکرائب، لائک، شیئر اینڈ کومنٹس، مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔